नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द बैटल ऑफ बद्र। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इसको बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और इससे जो लेसन्स हैं उनको हम फॉलो करके अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर कर सके। गज़वा बद्र। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सूरह आल इमरान की आयत है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी बद्र के दिन मदद फरमाई थी कि उस वक्त जब तुम कमज़ोर थे। अज़िल्ला, ठीक है, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। यानी तादाद में कमी होने के बावजूद भी अल्लाह की मदद आती है। ज़रूरत क्या है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना है और अपने ईमान को मजबूत रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो बद्र एक गांव का नाम है जहां साल के साल मेला लगा करता था दौरे जाहिलियत में। ठीक है, ये मकाम उस नुक्ते के करीब है जहां शाम से, शाम यानी सीरिया, वहां से करंटली आप इसे इस तरह ही समझ पाएंगे, वहां से मदीना जाने का एक रास्ता था। ठीक है, और वो रास्ता निहायत ही दुश्वार गुजार घाटियों पर था। ठीक है, वहां से गुजरा गुजरा करता था और ये मदीना से कितना दूर था? तकरीबन 80 माइल्स के फासले पर था ये बद्र का मकाम। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हिजरत करके मदीना तशरीफ फरमा चुके हैं। रमज़ान 2 हिजरी का वाक़या है ये। 17 रमज़ान में ग़ज़वा बद्र हुई थी। तो आप मदीना हैं, मदीना में हैं और बाकी जो मुशरिकीन हैं वो मक्का में हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिस्टेंस बताया कि वहां से कितना डिस्टेंस था इसका। इसके अलावा जैसे हिजरत शुरू हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना जा चुके हैं, तभी से कुरैश ने हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उनके माइंड में थी कि किस तरह से मुसलमानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए और इनकी जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट है सारी दुनिया में, धीरे धीरे करके वो फैल ना जाए लोगों तक में। अरबिक पेनिनसुला स्पेशली वो पूरा कवर हो जाएगा जैसे रसूल अल्लाह के उसमें। तो वो इससे खौफ ज़दा थे कि उनके खुदाओं का क्या होगा, उनकी तिजारत का क्या होगा। लिहाजा उनके जहन में हमले की तैयारियां शुरू हो गई थी। ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जो रसूल अल्लाह की आमद से पहले मदीना का लीडर बनने वाला था। ठीक है, तो उसको खत लिखते हैं कुरैश के, या तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो या फिर हम आकर तुम्हारा भी फैसला कर देते हैं, यानी तुम्हें भी रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में जो कुरैश थे वो छोटे छोटे से ग्रुप को, टुकड़ियों को मदीना की तरफ भेजते रहते थे ताकि उनके बारे में आइडिया लगा सके कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अब उन लोगों को जंग भी पेश आ सकती थी, इसीलिए सामान्य भी तैयार करना जरूरी था। सामान्य जंग उसका भी बंदोबस्त करना जरूरी था। इसीलिए सब लोगों ने माल तिजारत जमा करना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा पैसों के जरिए अपने जितना भी उनके पास इनकम हुआ करती थी वो सब लगाया उन्होंने ट्रेडिंग के अंदर, और इस तरह के उनको ज्यादा असलहा मिल सके, पैसे भी हो। ठीक है, तो ज्यादा कितने लोग थे? न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी, जो कारोबार तिजारत में बहुत कम हिस्सा लेती हैं, वो भी, उन्होंने भी अपने घर का हर एक फर्द उस काफिले में शामिल किया जो शाम की तरफ जा रहा था सारा माल लेके। अब इस बात को भी जहन में रखिएगा कि जो मक्का में इससे पहले रहा करते थे मुसलमान, वो सारा अपना माल वहीं छोड़ के गए थे। तो पीछे से उन लोगों ने उनके माल पे भी कब्जा कर लिया और उनके पास जो अपना माल था, तो वो सारा माल उन्होंने एक तरह से अपने ट्रेडिंग में लगाया ताकि उसको मुसलमानों के खिलाफ असलहा खरीदने में भी इस्तेमाल कर सके। तो उसके अंदर जो काफिला जा रहा था उसमें मुसलमानों का भी माल था। ठीक है, इस तरह से उनके अंदर एक आग भड़की हुई थी कि हमें मुसलमानों से बदला लेना है। अब ये खबर जो होती है तिजारत की और इसके काफिले की, ये मुसलमानों तक पहुंचती है। ठीक है, उससे पहले क्या वाक़या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये से कुछ टाइम पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को, उनके समेत 12 आदमियों को नखला की तरफ भेजते हैं। ये मकाम जो है मक्का और ताइफ के बीच में होता है। अब वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको खत दिया और ये फरमाया कि आप उसी मकाम पर जाके उसे खोलिएगा, तो उसमें क्या लिखा था कि मकाम नखला में क़याम करो और कुरैश के हालात का पता लगाओ और इत्तला दो।
उसमें सिर्फ इतना लिखा था, ना ये लिखा था कि जंग करना है, ना मारना है, ना माले गनीमत लूटना है, कुछ ना नहीं था उसमें। अब इत्तेफाक ये हुआ कि कुरैश के चंद आदमी जो शाम से तिजारत का माल लेकर आ रहे थे, ये इससे पहले की बात हो रही है, जो अभी काफिला जा रहा था, तो उस काफिले के अंदर हजरत अब्दुल्ला हमला कर देते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नाइब थे। और वहां पर एक शख्स था जो उस काफिले में था, अम्र बिन हजरमी, उसको मार देते हैं, बाकी को गिरफ्तार करके मदीना ले आते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक तो ये नहीं था। आप फरमाते हैं कि मैंने तो तुमको इजाजत नहीं दी थी इस चीज की। फिर क्या होता है, अब वो शर्मिंदा होते हैं सहाबी, लेकिन कत्ल तो हो चुका है। अब इस कत्ल की खबर मक्का वालों को भी पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने कौम का रईस था, उसके अलावा जिन लोगों को पकड़ा गया था वो भी अपने कौम के लीडर्स में शुमार किए जाते थे। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा सबब बना हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, ये भी बहुत बड़ा सबब सबब बना कि कुरैश जो है इंतकाम लेने पर उभर आए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का जो शाम तक जा रहा था काफिला, उन लोगों के पीछे इनको भेजते हैं, उनकी ताक में भेजते हैं, ताकि उनको आइडिया हो, उनकी नकलो हरकत का पता चले। तो मुसलमानों में से कुछ कुछ आदमियों को उस काफिले के पीछे भेजा जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सारा सामान उसमें मुसलमानों का भी लगा हुआ था, और वो शाम की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब उसको मकाम एक होरा तक जब वो पहुंचता है काफिला, तो वहां से मुसलमानों को खबर मिलती है, जो एज अ जासूस गए हुए थे, और वो खबर मदीना पहुंचा देते हैं कि ये काफिला शाम की तरफ आ रहा है। खबर मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निकलने की दावत देते हैं कि हमें उस काफिले को उसको पकड़ना है, लूटना है, या समझ लें कि अपना सामान वापस लेना है, कुछ भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हर किसी को इसमें जरूरी नहीं शामिल किया जाता। जैसे आप देखेंगे ना आगे भी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे कि कुछ गजवात ऐसे हैं या जंग ऐसी हैं जिसमें सबको ही शामिल होना जरूरी था, एक आम ऐलान था। और कुछ ऐसे हैं जिसमें इजाजत है कि आप जरूरी नहीं है आप जाएं, क्योंकि ये जंग की फॉर्म में नहीं थी, ये सिर्फ अपना सामान वापस लेना था या एक काफिले पर हमला करना था, ये एक सूरत हाल थी। तो लिहाजा सबको निकलने के लिए नहीं कहा गया था। अब इस दावत पर 313 या 314 या फिर रिवायत में 317 भी आता है, उन आदमियों ने लब्बैक कहा, जिसमें 82 या 83 या 86 बताया जाता है वो मुहाजिरीन थे। मुहाजिरीन कौन थे? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत कर आए थे। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग है वो सब अंसार में से थे, ठीक है। उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी नहीं की थी, क्योंकि एक तरह से उनके पास पहले इसका आइडिया नहीं था कि जंग भी हो सकती है, या फिर हमें लूटने के लिए सामान वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो उनके पास मुकम्मल तैयारी भी नहीं थी। 2 घोड़े और 70 ऊँट उनके पास थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए सफेद झंडा बांधा और हजरत मुसअब बिन उमैर के हवाले किया, ठीक है। इसके अलावा एक झंडा मुहाजिरीन का था, जो मुसअब बिन उमैर थे वो दूसरे ग्रुप में थे, और जो ये मुहाजिरीन का झंडा था वो आपने हजरत अली इब्ने अबू तालिब को दिया, ठीक है। एक झंडा अंसार वाला, ठीक है, वो किसके पास था? साद बिन मास के पास था। तो इस तरह ये तीनों झंडा लेकर मदीना मदीना से रवाना होते हैं, धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं? काफिले की तरफ, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चलता है 17 रमजान में 313 या 316 या 17, जैसे मैंने आपको बताया, वो मुसलमानों की तादाद है। उसके अगेंस्ट कितने कुरैश के निकल कर आ रहे हैं जंगजू? 1000 बताया जाता है कि 3/13 वर्सेस 1000, ठीक है। अब जो मदीना में रहते हैं, मदीना में पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइब बनाते हैं कि उनके हवाले मदीना किया गया है, ठीक है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो रास्ते में बदर ही उनके मंजिल मकसूद था, उनको था कि बदर के मकाम पर उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये मदीना के जुनूब में वाक़या है। आप एक बार इसको देखिए, यहाँ पे आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, अल उदवतुद दुनिया और अल उदवतुल कुस्वा, ये आयत में आप ऐसे देखेंगे, कुरान की आयत में मेंशन है कि बदर के नॉर्थ वाले इलाके में आप देखेंगे अदवतुल कुस्वा है, उदवतुल कुस्वा है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे जो दूर है बदर से, वो क्या है? उदवतुल दुनिया, ठीक है। एक मिनट, जो नॉर्थ वाले साइड में है वो क्या है? उदवतुल कुस्वा। और जो साउथ वाली साइड में है वो उदवतुल कुस्वा। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ पे मेंशन है
जैसे दुनिया देखिए, दुनिया दूर से बना है, तो सॉरी, दुनिया करीब से बना है, तो जो करीब का इलाका है वो उद्वतुल दुनिया कहलाता है, और जो दूर का इलाका है वो उद्वतुल कुस्वा कहलाता है। इस वाले मैप में आप देखिएगा, यहाँ से देखिए, चलिए, ये बदर आपको दिख रहा है बीच में, बदर वाली साइड है, तो इसके जो नीचे वाला इलाका है ये कुस्वा है, उद्वतुल जो इनसे करीब था कुरैश से। और ये ऊपर वाला इलाका जो आपको मदीने के पास नजर आ रहा है, ये उद्वतुल दुनिया है। ठीक है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना में क़याम फरमा है, और ये बद्र का मकाम है, यहाँ इनको पहुंचना है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने शाम की तरफ, जो ऊपर आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है, इस जगह से जो काफिला आ रहा था, वो यहाँ से चलता हुआ इस बद्र के मकाम तक पहुंचता है। ठीक है। और यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, उनको बदर के मकाम तक जाना है, और ये है मक्का। यहाँ से कुरैश निकलते हैं इस रास्ते से होते हुए बदर तक। उनका ये प्लान था कि यहाँ से आपको बदर में जाके पकड़ लेंगे। ठीक है। अब मक्का से शाम आने जाने वाले काफिलों का रास्ता इसी अहाते के अंदर से गुजरता था। ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से कॉमन काफिला होता हुआ जाता था। ठीक है। इसके वापस आते में भी यहाँ ठहराव करते थे, और जाते हुए भी। अब इसमें कुछ मकानात थे, कुएं थे, और बागात भी थे, इसीलिए यूजुअली इनका तरीका रहा करता था कि घंटों या कई कई दिन यहाँ पर रुका करते थे तिजारती काफिले। ठीक है। अब मुसलमान अगर यहाँ पे पकड़ लेते हैं काफिले को, तो वो तीनों तरफ का रास्ता बंद कर सकते थे। अब बंद करने से ये होगा कि उनको पकड़ लिया जाएगा, और फिर वो जो सामान था उनका, उसे लेने में उनके लिए आसानी हो जाएगी, या कब्जा करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, ये तो तभी मुमकिन था जब उस काफिले को पता ना हो कि इधर से उनके ऊपर हमला होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर उनको इल्म हो जाएगा काफिले को, तो वो इस मकाम पे ठहरने के बजाय, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको कर्व दिख रहा होगा एरिया, तो ये एरिया से यहाँ पे ठहरने के बजाय वो फौरन दूसरी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। कैसे निकलते हैं ये? जब उनको इत्तला मिल जाती है अबू सुफियान को कि मुसलमान उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, अब आप यहाँ से मदीना से निकल रहे हैं, आप यहाँ पे भी कर्व पाथ देख रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट बदर में आने के बजाय ये कर्व रास्ता क्यों लिया गया, इसकी वजह ये बताई जाती है कि आप जो है एक प्लानिंग के तहत ताकि लोग जो है वो गुमराह हो जाएं, बाकी लोगों को पता ना चले, दुश्मन को, कि आपका कहाँ जाने का इरादा है, किस रास्ते से आप आ रहे हैं, तो आप अपना रास्ता तब्दील करके आया करते थे। ठीक है। सीधा नहीं आते थे, तब्दील कर करके बदल बदल कर आया करते थे, और मकाम लास्ट में ये बदर का ही था। ठीक है। फिर क्योंकि अबू सुफियान जो था वो हर आने जाने वाले से पूछ रहा था कि मुसलमानों का क्या हाल है, उनकी क्या नकल हरकत है, तो लिहाजा क्या होता है कि वो अभी बदर से दूर ही था कि उसे इस बात का इल्म हो गया, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मुसलमानों से दूर हो गया। ठीक है। और इसी दौरान उसने क्या किया, उसने एक अपनी तरफ से एक आदमी को भेजा, उनके काफिले वाले को, कि आप जाकर मक्का वालों को अवेयर कर दो कि इस तरह से हम पर हमला होने वाला है, और हमें आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है। और वो जो सवार था, वो मक्का वालों को जाके इस बात की खबर देता है, और कुरैश जो थे पीछे से, वो सब एक काफिला लेकर आ जाते हैं, लड़ाई के लिए आमादा हो जाते हैं कि इनसे बदला लेने का वक्त है, और मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जोहफा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जब ये लश्कर जोहफा पहुंचता है इस मकाम पर, तो उसे अबू सुफियान का पैगाम मिलता है, क्योंकि अबू सुफियान यहाँ से अपना रास्ता चेंज करके निकल गया है वापस मक्का आने के लिए। इस मकाम के करीब जब ये कुरैश पहुंचते हैं, तो यहाँ पर अबू सुफियान उनको कहला भेजता है कि मैं बच के निकल आया हूँ, मुसलमानों ने मुझे नहीं पकड़ा, भी मुसलमान यहीं पर हैं, और ये दूर निकल आया मुसलमानों से। ठीक है। तो लिहाजा क्या करो, तुम अपने लड़ाई का इरादा तर्क कर दो, छोड़ दो, वापस आ जाओ मक्का में। ठीक है। अब लड़ाई की जरूरत नहीं है, खून खराबे की जरूरत नहीं है। उनका मकसद क्या था कि वो माल लूट लेंगे आके, या लड़ाई करेंगे, जो भी उनका इरादा होगा मुसलमानों का। अब आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, लिहाजा आप वापस चलें। कि ये वापसी का इरादा उनकी तरफ से, अबू सुफियान की तरफ से उनको एक पैगाम मिल जाता है। लेकिन अब अबू जहल जो होता है, वो अपने तकब्बुर में आता है, और वो कहता है कि नहीं, हमें लड़ना ही है, हम फाइट करेंगे, और मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे, और अब कोई वापसी का इरादा नहीं है। ठीक है। जो उतबा होते हैं, उतबा जो कुरैश का सरदार था, उस फौज का लीडर था, तो उसके पास भी एक तरह से समझ लें कि उसके माइंड में ये बात आती है कि खून खराबे का क्या फायदा, वो हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही कबीले वाले हैं, क्यों ना ऐसा हो कि बीच का रास्ता निकाला जाए और हम वापस चल लें।
ٹھیک ہے। اب ان کے درمیان بھی دیکھیے، آپ سب کے سب لڑائی پہ آمادہ نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صلح سے کام ہو جائے، آپ اپنا کرو طریقہ، ہم اپنا کریں. اس طرح سے ان کو بھی تجویز دی جاتی ہے کہ آپ کیا کریے، وہ جو حضرمی تھے جن کا خون ہوا تھا، ان کا خون بہا آپ ادا کر دیجئے، ان قریشیوں کو لڑائی سے بچ جائیے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیا ہوگا، آپ کی نیک نامی بھی ہو جائے گی اور لڑائی بھی نہیں ہوگی. تو وہ اتبا یہی پیشکش کرتا ہے اپنے باقی کے سرداروں کے درمیان. اس وقت بھی ابو جہل جو ہے ان کو آر دلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو آپ لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اتبا میں ہمت نہیں رہی، اس کی ہمت جواب دے گئی. اور اتبا جو تھے، ان کے بیٹے حضرت حذیفہ، وہ اسلام لا چکے تھے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں بدر کے مقام پہ پہنچ رہے تھے. تو یہ بھی ان کو آر دلائی گئی کہ تم اپنے بیٹے سے لڑنا نہیں چاہتے، تم ان کو مارنا نہیں چاہتے، اس لیے تم نے یہ تجویز پیش کی ہے. اب یہ کوئی سنے گا، کیونکہ عرب کے لوگوں میں تو بہت غیرت بھی تھی، اور وہ بات بات پہ، جیسے آپ نے ہسٹری بھی ہم نے پڑھی تھی، تو ان لوگوں کے درمیان جنگیں بہت کامن ہوا کرتی تھی. کسی ایک کا قتل ہو جائے تو سالوں سالوں جنگیں ہوا کرتی ہیں، بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے قبیلے سے. پھر ایک کا قتل ہوگا تو وہ دوسرا بدلہ لے گا. نیور اینڈنگ یہ چلتا رہتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے، اس کی غیرت بھی جوش مارتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بدلہ لیں گے، چلو. ٹھیک ہے. لہٰذا اب کیا ہوتا ہے، اب لڑائی آگے بڑھتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس آئیڈیا کو ترک کر دیتے ہیں، اور لڑائی کے لیے پیشکش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ایک گروپ ہوتا ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلہ بنو زہرا، جو اپنے رئیس اخنس بن شریک کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا. وہ واپس چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ تھے یہ؟ 300 افراد. ٹھیک ہے. تو باقی کتنے بچے؟ 1000. یعنی سب سے پہلے 1300 کے قریب لوگ نکلے تھے، پر واپسی میں کتنے رہ گئے؟ یہ 1000 رہ گئے، اور یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ کہاں پہنچتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، نیچے والا ایریا، یہ ادبت القصوہ، اس کے قریب پہنچتے ہیں. اور بدر کے باہر ہی، اس بلو ایریا کے باہر ہی، پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں وہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی اہل مکہ کے خروج کا علم ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف مکہ والے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے مشورہ کرتے ہیں. ایک اچھے لیڈر کی کیا نشانی ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کرتا، وہ آپس میں اپنے جتنے بھی گروپ میٹس ہیں ان سب سے مشورہ کرتا ہے، تاکہ سب کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کوئی بہترین آئیڈیا پیش کرے. ٹھیک ہے. اگر اللہ کی طرف سے حکم آنا ہی ہوتا، کلیئر کٹ ہوتا، جیسے آپ کو اگر وہی آ جاتی، تو پھر کیا تھا، اب آپ کو کرنا ہی تھا. لیکن آپ نے کیا مشورہ کیا باقی لوگوں سے کہ اب کیا کرنا چاہیے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اچھی بات کہی. حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی اچھی بات کہی. اچھی بات مطلب obviously وہ ایگری کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت مقداد رضی اللہ اٹھے اور عرض کیا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت ہے، قال یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا علاقہ آپ کے لیے تیار ہے، اللہ کی طرف سے آپ جائیں اس سرزمین پہ جو آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کو سب سے پہلے جنگ کرنے پڑے گی. لیکن ان لوگوں نے کیا بزدلی دکھائی کہ وہاں کے رہنے والے تو لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، اور ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم مرنا نہیں چاہتے. آپ کیا کریں، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے. یہ ان کی بزدلی کی نشانی تھی. تو یہی آیت یہاں کوٹ کرتے ہیں حضرت مقداد کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑیے، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری میں مینشن ہے حدیث. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں مجھے مشورہ دو. یعنی آپ اور مشورہ چاہتے ہیں. آپ کا جو نظریہ تھا، یا آپ جاننا چاہتے تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ مدینہ کے اندر کا معاہدہ تھا. اب کیا کنڈیشن آ رہی ہے کہ باہر جانا ہے لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر. اس کا ان کے ساتھ پیکٹ نہیں ہوا تھا انصار کے ساتھ. اگر وہ کہیں گے یا وہ جانا چاہیں گے تو وہ اپنے آپ اس چیز کے لیے ایگری کریں اور بولیں. آپ ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، آپ لوگوں کو اجازت دیا کرتے تھے کہ لوگ اپنا مشورہ دیں. ٹھیک ہے. اس پر انصار کے رئیس جو ان کے لیڈر تھے حضرت سعد بن معاذ، آپ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں. آپ کیا بات کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں.
تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوامرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں کہیں بھی لے جانے کے لیے کہہ دیں، آپ چاہے ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں آپ کہیں گے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا باہر۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کی محبت، ان کی ڈیڈیکیشن اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ تھی۔ یہاں سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب آپ نے ایک بار کمٹ کر دیا، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنے رسول کو اپنے رسول مان لیا، تو پھر اب آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب آپ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے، اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی، جیسے ان لوگوں نے آ، جمع مردی کا ثبوت دیا اور رسول اللہ کا ساتھ دیا، ان کو نہیں چھوڑا، اسی وجہ سے دیکھیں آپ ان کو کہ جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک ملے گا، یا تو آپ کو جو قافلے والا ہے، سامان ہے، وہ ملے گا، یا پھر آپ کو یہ جو ہے جیت ملے گی یہاں پہ جس سے آپ لڑنے جائیں گے، اگر آپ دوسرے گروہ سے لڑنے جائیں گے، دونوں میں سے جو بھی ہے آپ کو ایک گروہ کا وعدہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ پھر آپ نے بدر کی جانب میں پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے، کہ مشرکین بھی پہنچ گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر آ، اسی ایریا میں جو ادوت الدنیا ہے، جو اوپر والے ایریا میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس میں پڑاؤ ڈالا، کافر جو تھے وہ نیچے تھے اور مسلمان وہ اوپر والے ایریا میں تھے، لیکن حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، یعنی وہ جو کنواں تھا جہاں پہ دشمن پانی پی سکتے تھے، اس جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ اس ایریا پہ قبضہ کر سکے، پانی پر ہم اپنا قبضہ کر لیں، اور جتنے باقی کے چشمے بچے ہیں ان سب کو کیا کرے؟ مٹی سے بھر دے، یعنی ان کو ایک طرح سے ختم کر دے، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے سمجھداری، اللہ پہ توکل بھی ہے لیکن پلاننگ کرنی ہے آپ کو، کس طرح سے آپ کا مائنڈ چلے گا کہ آپ جنگ جیت سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا کہ دشمنوں کے خلاف یہ بھی ایک حربہ تھا کہ ان کو پانی سے محروم کر دو، obviously وہ ویک ہو جائیں گے بنا پانی کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیزرٹ ایریا ہے، اوپر دھوپ نکل رہی ہے، جب انسان جیسے ہم روزے میں بھی ہوتے ہیں تو بدحال ہو جاتے ہیں، کہاں ہمیں لڑنے کی قوت ہوگی اتنا، ٹھیک ہے، تو آپ نے چنانچہ یہی کیا، پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، آپ نے وہیں آرام فرمایا، اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے ہو گئی، یعنی آپ کی پروٹیکشن بھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا، آپ پہلے سے جا کے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ بیٹل فیلڈ، بیٹل گراؤنڈ کس طرح کا ہوگا، کس طرح کہاں پہ بٹھانا چاہیے، کیا پلاننگ رہنی چاہیے، آپ نے چکر لگایا، یعنی آپ نے اپنا ہوم ورک کیا لڑائی سے پہلے۔ پھر آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ کل فلاح کی قتل گاہ ہے اور یہ فلاح کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، یعنی پرٹیکولر ایریاز کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ والا شخص یہاں پہ مرے گا، آپ نے ایسے کر کے مسلمانوں کو دکھایا بھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہوگی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے آپ نے رات گزاری، مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، کل لڑنے جا رہے ہیں، کیا پتہ کیا ہو، تعداد میں کم ہے، سامان نہیں ہے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے نماز بھی پڑھی اور پرسکون رات گزاری، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں آپ کے سامنے دیکھیے کیا مینشن ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پہ اپنی بلیسنگز دی جو لڑنے کے لیے جا رہے تھے،
ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں تھیں دیکھیے، خوف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پر امن کی نیند بھی طاری کر دی تاکہ وہ سکون سے سو جائیں، اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تب بھی آپ سے نیکسٹ ڈے کام نہیں ہو پاتا. پھر جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں عہد کے ٹائم پہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ بارش برسائی گئی، تو جو مشرکین تھے ان کی ایریا کی جو مٹی تھی وہاں وہ کیچڑ بن گئی، اور جہاں مسلمان تھے وہاں کی مٹی جو اوپر تھا ان کا مقام، تو وہاں پہ وہ مٹی جم گئی اور مسلمانوں کے پیر جم گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ تھی، نصرت تھی. اور باقی مدد تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ ان کے دل جما دیے، کیونکہ اگر ہم کسی کام میں ثابت قدم ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جما دیا اس کام کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر صبح، یعنی جمعے کی صبح، اب یہ جمعے کا دن ہے دیکھیے، جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں: اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی ان کو ختم کر دے. پھر آپ نے صفے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا. پھر آپ کیا فرماتے ہیں آگے کہ جب وہ تمہاری قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی ان نیسیسری ویسٹ نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو انسان اندھا دھند اور ادھر بھی مار رہا ہے ادھر بھی مار رہا ہے، گولیاں ویسٹ کر رہا ہے، تیر ویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، سوچ سمجھ کے اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے لڑائی کرنی ہے. اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا، یعنی جب تک وہ دور ہیں. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے بہت سارے سین ایسے موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک قریب نہیں آ جاتے ہیں اوپوننٹ پارٹی، تو سامنے والی پارٹی کیا کرتی ہے؟ تیر برساتی رہتی ہے، جتنا ہو سکے تیر سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بعد تلواریں نکالی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ بھی واپس آ گئے. یہ جنگ سے پہلے کا ٹائم ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پوری پلاننگ کر دی، مسلمانوں کو ایڈوائز بھی کر دی، اور پھر اللہ سے مدد کی دعا کی. ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے سامنے بڑے سوچ کے ساتھ آپ دعا فرماتے ہیں. جو یہاں تک کہ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. یعنی اگر آپ مدد نہیں کریں گے اور یہ جو لمیٹڈ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر آج یہ ہار جاتے ہیں تو پھر اسلام کو بہت نقصان ہوگا اور کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا اور اسلام نہیں پھیل سکتا. آپ یہ دیکھیں نا کتنا کروشیل ٹائم، کہ یا تو یہ جیتیں گے اور جیتیں گے تو اسلام آگے پھیلتا چلا جائے گا، اسلام کی جیت ہوگی، اور اگر اس نازک موڑ پہ یہ ہار جاتے ہیں تو اتنی محنت اتنے سالوں کی اور کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں وہ سب رائے گاہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے. لیکن آپ یہ دعا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے آہوازاری کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، دعائیں دی جاتی ہیں. تو ان دعاؤں میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے پکاریے. آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی. یعنی آپ روتے جاتے تھے، دعا کرتے جاتے تھے، آپ کی چادر بھی گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے چادر درست کی اور آپ سے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی، یعنی آپ ان کو سنبھالتے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش نہ ہو جائیں یا روتے روتے آپ پہ رکعت نہ طاری ہو جائے، یا آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مطلب سمجھ لیں آپ کے کوئی سپورٹ دیتا ہے پیچھے سے کہ حوصلہ رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو آپ سب سے بڑے سپورٹر رہے ہیں اللہ کے نبی کے، حضرت ابو بکر صدیق. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی تھی. یہ بھی آپ قرآن کی آیات میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج توڑ دے. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما. یعنی وہ خود یہ دعا کرتا ہے کہ جو حق پر ہے، جو تجھے زیادہ پسند ہے، تو اس کو جتا دے، اور جو obviously جو نہیں تجھے پسند ہے، جس سے تجھے نفرت ہے، یا جو رشتے توڑنے والا ہے، جو غلط ہے، ناحق ہے، اسے تو ہرا دے، اسے تو نیست و نابود کر دے. ٹھیک ہے، یہ اس نے دعا آلریڈی کر لی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار، قریش اپنی سائڈ سے کیا کرتا ہے؟ اب یہ لوگ مسلمان اور قریش آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اب قریش کی طرف سے 3 بہترین سوار آگے بڑھتے ہیں، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کو دعوت مبارزت دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا دعوت مبارزت کیا ہوتی ہے، ون آن ون، آپ کو پکارا جائے کہ آؤ جنگ کے لیے حاضر ہو جاؤ. کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ کون تھے جو مشرکین کی طرف سے، قریش کی طرف سے تین لڑنے کے لیے آئے تھے؟ کیا کسی کو آئیڈیا ہے؟ ہسٹری کسی نے پڑھی ہو تو؟ کیونکہ ان کے نام تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے نا، اس لیے یاد کرنے میں مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو ان کی نسبت سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے، جیسے اتبا بن عامر. جی اتبا، اور اس کے علاوہ اتبا کے بھائی. ٹھیک ہے، وہ ان کے جو بھائی تھے وہ شیبہ، اتبا شیبہ، اور اتبا کا بیٹا ولید. یعنی سمجھ لیجئے دو بھائی اور ان کا ایک بیٹا، اتنے قریبی لوگ تھے، یہ تینوں آئے لڑنے کے لیے، اور یہ قریش کے سرداروں میں سے بھی، لیڈرز میں سے بھی مانے جاتے تھے. اور جواب میں کون آیا ادھر کی طرف سے؟ انصار کی تین جوان نکلے. پہلے نکلے تھے انصار میں سے، وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مشرکین کے ہم اپنے ہی بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی ہم انصار سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم آپ کو نہیں جانتے، ہماری لڑائی تو ہمارے لوگوں سے ہے، ان کو بھیجو. ٹھیک ہے، تو سامنے سے کون آتا ہے؟ کوئی بتائے گا کون تین لوگ آتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے؟ حضرت علی. جی حضرت علی، اور حضرت حمزہ، ہاں جی، اور اور ایک اور ہے ان کا نام یاد نہیں آ حضرت رہا. جی حمزہ. وہ ان کے بیٹے ہیں جو مشرکین تھے، ان کے ایک بیٹے جو تھے. حضرت عبیدہ بن حارث. حضرت حمزہ. لکھیے ہاں. جی، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ آگے بڑھتے ہیں. اب حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا. اب جب حضرت عبیدہ لڑ رہے تھے تو ان کے سامنے کون تھا؟ اتبا. ٹھیک ہے، اب وہ آپ کو دو ضربوں میں، ایک طرح سے سمجھ لیجیے آپ نے بھی مارا، ادھر سے بھی آیا حملہ آیا، تو آپ نے اس کو زخمی تو کر دیا، لیکن اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاؤں پہ زخم لگ جاتا ہے، یعنی وہ بھی تلوار آپ کی مار دیتا ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب آپ زخمی ہو گئے ہیں تو غالباً اس کا امکان ہے کہ اب آپ کو شہادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے حضرت علی اور حضرت حمزہ وہ آ کے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس فرسٹ معرکے میں مسلمان جو ہے تینوں کافروں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مبارزت کا نتیجہ کیا رہتا ہے؟ مشرکین کے لیے یہ بہت برا ثابت ہوتا ہے. وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں اور فرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیتے ہیں، یعنی سب ایک ساتھ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور مسلمان بھی اپنی جگہ جمے رہتے ہیں. اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر لگا کے، جب بھی ہوگا نا نعرہ تکبیر کے ساتھ آپ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ احد احد کر کے اللہ کو پکارتے ہوئے کافروں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جھپکی آتی ہے. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں اور ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. اب آپ دعا کر رہے ہیں، مسلمان بھی پرجوش ہیں، اس کے باوجود بھی کیونکہ تعداد میں کم ہے. اب یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ چیز ہوتی ہے یا جیسے زیادہ لوگ ہیں، مین پاور زیادہ ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. یہاں پہ کیا رہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جب فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ کو خوشخبری بھی مل جاتی ہے تو ایک طرح سے اور حوصلہ بڑھتا ہے مسلمانوں کا. اس دن اللہ نے 1,000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، جیسے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کہ کتنے فرشتے بتائے تھے؟ 1,000، 3,000 بھی بتایا جاتا ہے اور 5,000 بھی بتائے جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہانہ شان سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی آپ بھی لڑائی میں حصہ لیتے ہیں. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. کہ آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ قمر کی. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی، یعنی آپ نے ایک مٹھی بھری جس میں مٹی تھی. ٹھیک ہے، شاہت الوجوہ کے نام سے آتا ہے، اس سے چہرے بگڑ جائیں. یعنی آپ جب مٹی کو لے کے اور آگے کی طرف پھینکتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے نا، ہاتھ میں کچھ لیا آپ نے اور آگے اسے اسپریڈ کر دیا، وہ مٹی ہے، اب آپ اس پہ پھونک ماریں گے تو وہ اڑے گی، سامنے کی طرف جائے گی، لیکن اس کا ڈسٹینس کتنا ہوگا؟ حد سے حد وہ آپ کے قدموں تک، آپ کے آگے آگے گرے گی. پر اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ پھونک مار کے پھینکتے ہیں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، تو وہ مشرکین کے چہروں پر جا کے گرتی ہے. اللہ کے حکم سے آپ کا معجزہ تھا یہ کہ وہ ان کی آنکھوں میں جا کے گرتی ہے، ان کے نتنوں میں جا کے گرتی ہے، اس طرح سے ان کو دیکھنے میں اور سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے.
اب اس کے بارے میں قرآن کی کیا آیت آتی ہے؟ دیکھیے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. ٹھیک ہے. رمی جیسے ہم کرتے ہیں نا، رمی بھی کرتے ہیں، حج کا ایک رکن ہے وہ. رمی کیا ہے؟ پتھر پھینکنا. تو رمی از این ایکشن جس میں آپ پتھر پھینکتے ہیں. یہ رمی اللہ کی طرف سے تھی، یہ پھینکنا اللہ کی طرف سے تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا اور جنگ آگے بڑھتی گئی. ٹھیک ہے. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا، مسلمان پوری طرح سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، وہ چڑھ دوڑے. اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر اور تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں. آپ بھی اس میں شریک تھے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے. سبحان اللہ. یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کرا کہ جیسے آپ آگے جا کے لڑو اور خود پیچھے بیٹھ کے حکم دیتے ہوں، بلکہ آپ جب بھی کوئی بہادری کا کوئی بھی منظر ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. واقعات میں آپ تفسیر میں سیرت میں پڑھیں گے تو آپ جو تھے سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے اور صفوں کی صفیں درم بھرم کرنے لگے تھے اور گردنیں کاٹنے کا حکم تھا. قرآن میں بھی آپ یہ دیکھیں گے اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ ان کی گردنوں پہ وار کرو. یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے وارز کی کہ اگر آپ گردن پہ مارتے ہیں تو بچنے کا امکان ہی نہیں رہے گا سامنے والے کا. اگر آپ کہیں اور مارتے ہیں، پیر پہ مارا، اپنے ہاتھ پہ مارا، پیٹ پہ مارا، ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو کے گر جائے لیکن وہ بچ جائے. پر آپ اگر کسی کی گردن پہ وار کرتے ہیں تو اس کا کام وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی. وہ بھی مشرکین کے گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے. آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا. کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. یعنی ابلیس ایک انسانی شکل میں قبیلے کا سردار بن کر آیا سراقہ بن مالک کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والی پارٹی کو، جو مشرکین ہیں، ان کو بھڑکاتا ہے کہ تم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہو، لڑو اور ان کو ختم کر دو. ایک طرح سے سمجھ لیجئے مسلمانوں کے ساتھ میں فرشتے ہیں اور کافروں کے ساتھ میں شیطان ہے. جب اس نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، یعنی ابھی تک وہ ان کو بھڑکا رہا تھا. جیسے ہی فرشتوں کا نزول آسمان سے ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے غیب میں ہیں اور جو شیطان ہے وہ بھی غیب کے اندر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے فرشتوں کو. مطلب جیسے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. شیطان اگر انسانی روپ میں آیا ہے تو اسے ہم انسان دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ابلیس کی فارم میں ہی ہے اگر وہ، تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ غیب کی دنیا پردے میں ہوتی ہے. اب اس نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا اور جیسے ہی وہ فرشتوں کو آتے دیکھتا ہے تو وہ الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگ جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے تو اب وہ نہیں جیت سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس دوران کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ابو جہل کے قتل کا واقعہ. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کی گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی. یعنی وہ پوری پروٹیکشن میں تھا چاروں طرف سے. ادھر مسلمانوں کی صف میں کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. ان کے ارد گرد دو انصاری جوان تھے. وہ انصاری جوان کون تھے؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو جوان تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے ان کی ایج کتنی ہوگی. ان کی ایج ہو سکتی ہے 20 سے کم ہو سکتی ہے ان کی ایج نا. غالباً مجھے اس کی ایکوریٹ ایج یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ نوجوان تھے جن کی موجودگی جو تھی ان کے درمیان انصار کے ساتھ میں. اور یہ شامل اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ابو جہل کو قتل کرنا چاہتے تھے. اب ہم میں سے کون ہے؟ دیکھیے ہماری ایج کتنی ہو گئی ہوگی پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی آ گیا تو ہم کیسے لڑیں گے، ہمیں کچھ نہیں آتا اور ہم اپنا دفاع کیسے کر سکیں گے. کہ یہ لوگ تھے کم عمر میں بھی اتنے بہادر ہوا کرتے تھے کہ یہ رویا کرتے تھے کہ رسول اللہ ہم کو بھی آپ شامل کر لیجئے، ہم بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نوجوان اسی پلان کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کو قتل کریں گے. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے، ہمیں دکھلا دیجئے. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم ان کا کیا کرو گے؟ تو کیا فرمایا ان دونوں نے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے آئے وہ مر جائے. یعنی یہ ان کا ارادہ تھا کہ یا تو وہ جیے گا یا ہم جیئیں گے. اب ہم دونوں بھائیوں میں سے جو بھی چاہے اس کو مار دے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہی قتل کریں گے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی.
اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. اب وہ آپ کی طرف ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ رہا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کے اوپر ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں اڑا دیا، ٹھیک ہے، جس سے وہ گر گیا، اور دوسرے نے اسے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے بالکل مرنے کے قریب. ابھی وہ مرا نہیں ہے لیکن اسے زخمی کر دیا ہے. اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اب ان کو تو لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی. اب یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنی تلواریں دکھاتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر جیسے ہمارے پاس بھی چھوٹے بچے آتے ہیں کچھ اچھا کام کر کے، کچھ نیکی کا کام کر کے، اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہہ کے چھڑک دیتے ہیں، جانے دو مجھے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. لیکن اسی عمر میں، کم عمری میں، اگر آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے نا، وہ اور زیادہ نیکی پہ ابھریں گے اور زیادہ موٹیویٹڈ فیل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کس کا ہے؟ ہمارا. ایز اے ٹیچر یا ایز اے مدر یا ایز اے ایلڈر سمجھ لیں، ہمیں ان کو اور زیادہ حوصلہ افزائی ان کی کرنی چاہیے. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، آپ دونوں کو فرماتے ہیں کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا. ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک جو ہے وہ اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہتے ہیں. کہ اب مارکا ختم ہو گیا، ابو جہل کی تلاش میں نکلتے ہیں. باقی کے صحابی دیکھتے ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کی نظر پڑتی ہے ابو جہل پہ. تو اس کی سانس ابھی چل رہی تھی. انہوں نے کیا کیا، اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کے سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا نہ کیا. یعنی اللہ کے دشمن ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ جو دونوں میں سے حق پر نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ آج دکھا دے. تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا نہیں کیا. اس پر وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی تم جسے مار رہے ہو، یعنی میں ابو جہل کا یہ تکبرانہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے آپ، کہ مجھ سے بہتر بھی کیا کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کہ کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. یعنی وہ قتل ہو رہا ہے، اس کے سامنے موت کھڑی ہے، اس کے باوجود بھی اسے ایمان کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی اسٹیٹس والا آدمی مارتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لیبر طبقے سے بلونگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی بڑا شخصیت کا آدمی مارتا. اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم الگ کر کے اس کو رکھو میری باڈی کے اوپر نا، تو وہ اس کا سر نا اٹھا ہوا ہو. یعنی آپ جیسے سر اوپر کر کے بات نہیں کرتے کسی سے ایروگینسی میں، اس طرح سے اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو. قتل ہونے کے بعد بھی وہ اس نے اپنا تکبر نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا. آپ فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. پھر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اور اس طرح سے اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھی جنگ یوم الفرقان کہی جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو سب کو آئیڈیا ہی ہوگا فرقان سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ حق سے صحیح باطل غلط کو میں الگ کر دینے والا، حق اور باطل کو الگ کر دینے والا. بالکل، یہ فرق سے بنا ہے. ٹھیک ہے. فرقان یعنی حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والا. یہ ایسا معرکہ تھا جس میں کفر اور ایمان الگ الگ ہو جاتا ہے. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس کو قید کیا. یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے. اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا. اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا. ٹھیک ہے. اب فریقین کے مقتولین جو تھے اس معرکے میں، 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار. انہیں میدان بدر میں ہی دفنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے. مرنے والوں میں زیادہ تر جو تھے وہ لیڈر قسم کے ہی لوگ تھے، سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. سردار قسم کے لوگ تھے. ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دی گئی. یہ بھی بخاری میں آپ کو ملے گی یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا.
اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیاری ہوئی تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے اور اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کیا کہا اس موقع پہ کہ اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مینشن ہے، یعنی آپ کو یہ واحد واقعہ ملے گا جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ مردے سن رہے ہیں میری بات۔ ٹھیک ہے، ابھی اللہ کا حکم تھا کہ ان کو سنائی گئی، ان کی توہین کے لیے، ذلت کے لیے ان کو یہ سنایا گیا۔ ادروائز جیسے ہمیں پتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سن نہیں سکتے، جو قبر میں ہیں وہ سن نہیں سکتے، وہ شہید بھی ہیں تب بھی وہ ہماری بات نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں اس کو ان نٹ شیل ہم سمرائز کر دیتے ہیں، ہمارے آیات کے لیے اتنا واقعہ جاننا انف ہے۔ دیکھیے بیٹل آف بدر میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ریزن آف دا بیٹل اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان جو تھے وہ اس کیراون کے پیچھے تھے جو ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا راستہ چینج ہو گیا اور قریش سے آ کے فائٹ ہوئی۔ پھر سیکنڈ یہ تھا کہ کتنے کیملز تھے، 70 کیملز تھے مسلمانوں کے پاس اور کافروں کے پاس 700، اور ہارسز مسلمانوں کے پاس صرف 2 تھے اور کافروں کے پاس 300 گھوڑے تھے، اور وہ سب جو تھے وہ پوری اپنی جنگ کے لباس میں موجود تھے۔ اور سولجرز آپ کے سامنے 313 مسلمانوں کے، 316 اور 317 بھی ہم نے پڑھا ہے، روایات میں آتا ہے، اور نان مسلمز 1000۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد کس کس طرح سے آتی ہے غیب سے؟ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، اللہ کی مدد آتی ہے، بارش کے ذریعے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کی، اس کے علاوہ فرشتے آئے، اور مٹی جیسے ہم نے آج پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مدد جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ 9 لیسنز ہمیں ملتے ہیں بیٹل آف بدر میں۔ ہاؤ پروفٹ آلویز ہیڈ نوبل کنڈکٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے، آپ کے اخلاق بہترین رہے ہیں، آپ گائیڈ کرتے تھے، آپ بہادر تھے، اس کے علاوہ آپ نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اپنے صحابہ کو اچھے سے اچھا ٹیچ کیا، آپ نے جنگ کے میدان میں بھی ٹیچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امپورٹینس آف لائلٹی اینڈ بریوری، کہ آپ جیسے آپ نے دیکھا نا حضرت سعد کیا فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں جہاں حکم دیں گے ہم وہیں کود جائیں گے آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر دی پاور آف پریئر اینڈ سپلیکیشن، کہ مسلمان بھی دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ لوگ نہ رہے تو پھر کس طرح سے مطلب اسلام آگے بڑھے گا، تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل اس طرح پکاریے جیسے آپ کی کوئی دعا سن ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور یقیناً یہ حق بھی ہے، جتنا یقین آپ کا ہوگا اتنی دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اسٹیئنگ یونائٹیڈ از وائٹل فار دی مسلمس، یہ ہماری جو تھی سارے لیکچرز کا، اور میں بھی آپ سے جتنی بار بھی بات کرتی ہوں کوشش یہی رہتی ہے کہ اس پہ ہمارا زور رہے کہ ہمیں یونائٹ ہو کے رہنا ہے۔ پھر ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے غلط کرتے ہوئے ان کو روکیں گے نہیں، اچھی بات نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا، صرف اپنا اپنا کرو، اپنی اپنی فیملیز کو دیکھو، تو یہ اسلام کا میسج ہو ہی نہیں سکتا۔ وی شوڈ اسٹے یونائٹیڈ۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ اپنی فیملی کی بات کریں، ریلیٹیوز کی بات کریں، آس پاس میں جتنے لوگ ہیں، اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ یہ اتنا کروشل ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی ہے۔ اللہ از دی بیسٹ آف پلانرس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلانس کچھ ہوتے ہیں، ہمارے پلانس کچھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان والی چیز مل جائے، پر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مشکل لے کے ہمیں بہت بڑا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ جیسے اگر مسلمان چاہتے تو ان کو وہ مال اور وہ قافلہ مل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے کافروں کا سمجھ لیجئے کہ جتنا ان کی کریم تھی، ایلیٹ پارٹی تھی، ان سب کا قتل ہوا، 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ تو مسلمانوں کی جو دھاگ بیٹھتی ہے اس جنگ کے بعد، وہ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ پھر اللہ آلویز ہیو اسٹرانگ فیتھ ان اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بالکل ایسا بھروسہ رکھیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا بھروسہ رکھیے جیسے چڑیاں جاتی ہیں اور رزق کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خالی پیٹ واپس نہیں لوٹاتا، ایسے اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ میریکلز آر پاسبل ان اسلام، یہ میریکل ہی تھے کہ آپ کے کتنے میریکلز آپ کے سامنے آتے ہیں، پلس فرشتے آ کے مار رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا مسلمان مار رہا ہے یا فرشتہ مار رہا ہے۔ پھر ریمبر اللہ وین یو گیٹ سکسیس، جب آپ کو مل جائے کامیابی، لعلکم تشکرون، تو آپ کو شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔
اور آلویز ٹرسٹ اللہ اینڈ نیور ڈسپیئر. یہ تو بہت انپورٹنٹ لیسن ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیے. کبھی نا امید نہ ہوئیے. نا امیدی کفر تک انسان کو لے جاتی ہے اور وہ غلط غلط دروازے کھول دیتی ہے, ایسے دروازے جو ہمیں شرک تک لے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے اسے سمجھنے کی بہترین طریقے سے, اور جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ سیرت کی کتابیں اٹھا کے خود بھی اسٹڈی کریں. یہ ابھی ہم نے لیٹسٹ پڑھا ہے تو ہمارے مائنڈ میں پورے واقعات ہوں گے. اگر آپ کے پاس بک ہو تو بہترین ہے, نہیں تو آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے بھی آپ پڑھیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے. آپ نے یہاں سنا ہے, ہو سکتا ہے کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں, جب آپ سیلف اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اور یہ تو صرف رسول اللہ کے ایک آسپیکٹ تھی لائف کا, جنگ بدر. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیرت سے سیکھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دھیرے دھیرے جیسے جیسے واقعات آئیں گے, آیات آئیں گی, ہم اور بڑھتے رہیں گے, اسٹڈی کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.